अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी बहुत बड़ी-बड़ी ख़बरें हैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो गई हूँ। एक तो हमारे जो लेजेंडरी गुलकार मेहदी हसन हैं, उनके बेटे का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका बेटा क्या करता था और वो किस बड़ी पोस्ट पे था और वो अपने वालिद की लेगेसी को लेकर क्यों नहीं चल रहा था और इतनी यंग एज में उनके बेटे को क्या हो गया है, इसकी तफ़सीलात आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर एक मलून शख्स नज़र आ रहा होगा। ये ख़वातीन को किस तरह से स्कैम करता था, किस तरह से हरासा करता था, सोशल मीडिया पे बेवकूफ़ बना के ख़वातीन को ब्लैकमेल करने का इसका तरीक़ाकार क्या था, आज के वीडियो में आपको मैंने इसकी ज़बानी खुद सुनवाना है। इसके साथ ही आपको बता दूँ कि जब से कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुए हैं, बहुत सारे कच्चे के जो डाकू हैं, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। एक तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का मुजरिम जो है वो पकड़ा भी गया है, उसने सरेंडर बल्कि खुद किया है अपने साथियों समेत। उसकी क्या तफ़सीलात हैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। आज एक बहुत ही बड़ी खबर मैंने शेयर करनी है, बहुत ही बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान को फाइनली छोड़ने का फ़ैसला कर लिया गया है। उसके लिए नवाज़ शरीफ अब अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं। एक मुज़ाकराती टीम जो है वो बन चुकी है और ये पूरा मामला, पूरी कहानी, पूरा मुअम्मा है क्या? इसके बारे में आज आपको बताऊँगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब आली, आज के व्लॉग की जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है, आप लोगों समेत मेरा भी ये हमेशा से एक सवाल था और वो ये था कि भई इतने बड़े-बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, सीसीडी लॉन्च हो चुकी है, इतना कुछ हो रहा है। ऐसे में कच्चे के जो डाकू हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई ऑपरेशन होता या प्रॉपर कोई अनाउंसमेंट क्यों नहीं होती या दंदनाते फिरते हैं, जो उनका दिल करता है वो करते हैं। तो इस मामले में जनाब आज एक बड़ी पेशरफ्त वाली खबर जो है वो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो गई हूँ और खबर कुछ इस तरह से है कि जो कच्चे के डाकू हैं, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। डाकुओं को नीस्त-ओ-नाबूद करेंगे, ये कहना है जी हमारे वज़ीर दाखिला का। ये अब अल्लाह करे कि कह रहे हैं तो ऐसा हो भी, अदरवाइज़ तो बातें ज़्यादा और दावे ज़्यादा होते हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर दाखिला हैं जी सिंध के ज़ियाउल हसन लंजार। उनका कहना है कि कच्चे के इलाके में आज बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो आज से शुरू कर दिया गया है और सक्खर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कच्चे में के खिलाफ जो है वो बड़ा ऑपरेशन ना सिर्फ शुरू किया है, बल्कि जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले आपको पता ही है कि इस पूरे मामले के अंदर पीपल्स पार्टी को मुतनाज़िर बनाया जाता था और कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी बेसिकली उनकी सरपरस्ती करती है। अब अगर ऐसे में एक कमिटमेंट की गई है तो अल्लाह करे कि वो कमिटमेंट पूरी भी हो। मुझे वैसे उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन खबर मैं बहरहाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इनका कहना ये था जनाब कि ऑपरेशन में फ़िलहाल फ़ौज की ज़रूरत नहीं है और सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी और ऑपरेशन में पंजाब वालों की भी ज़रूरत पड़ेगी। डाकुओं को नीस्त-ओ-नाबूद करेंगे और अब हम हिफाज़ती जो कॉन्वॉय है, वो हमारे नहीं चल रहे हैं। कच्चे में डाकुओं को नीस्त-ओ-नाबूद करके ही हम दम लेंगे। अल्लाह करे कि दम ले लें, अल्लाह करे कि ये हो जाए, लेकिन मुझे ये सिर्फ़ दावे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल खबर थी तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, दूसरी तरफ ना एक बड़ी अहम खबर थी जिसका मैंने ज़िक्र करना था, लेकिन मैंने इस पे वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ इतनी ऐसी हो गई हैं कि आप ज़रा-सी किसी की कोई खुदसोज़ी की अगर कोई खबर शेयर करते हैं तो उसके ऊपर बड़े मसले-मसाइल आते हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा पिछले दिनों जो ये खबर आई थी कि लाहौर के अंदर जो निजी यूनिवर्सिटी की लड़की ने जनाब ऊपर वाले फ्लोर से छलांग मार दी थी नीचे। फिर खबरें आई कि उसकी डेथ हो गई, जबकि उसकी डेथ भी नहीं हुई थी। फिर खबरें आई जनाब उसकी हड्डी-पसली टूट गई, इसमें तो कोई शक नहीं है ऑब्वियसली जब ऊपर वाले फ्लोर से छलांग मारेगी। अच्छा, मैं पहले दिन से श्योर थी। पहले इस पूरे मामले को कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही थी। कहा ये जा रहा था कि वहाँ जो असातिज़ा हैं वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर नंबर नहीं देते, मार्किंग नहीं करते, उनकी अटेंडेंस ना होने की वजह से उनको फ़ेल कर देते हैं, उनके मार्क्स पूरे ना होने की वजह से वो दिल बर्दाश्त हो के वो इस तरह की हरकत व सकनात जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आके करते हैं, खुदसोज़ी की कोशिश करते हैं। जबकि मुझे पहले दिन से यकीन था कि अगर एक लड़की जो है वो कॉलेज आती है, यूनिवर्सिटी आती है, फिर वो 27 मिनट तक किसी से बात करती है, उसके फ़ोन का भी मामला था, उसके घर वालों ने उसको नया मोबाइल भी लेके दिया था। मैं पहले दिन समझ गई थी ये लड़के वाला मामला है और देख लें एग्ज़ैक्टली वही बात निकली। तो बेसिकली जो खबरें फैला रहे थे कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है, डेथ नहीं हुई। अलबत्ता उसको जो इंजरीज़ आई थी ऊपर से गिरने की वजह से, उसको ठीक होने में टाइम तो लगता है, तो वो लड़की अभी भी आईसीयू में है, वो इस वक़्त होशो-हवास में है। उसको जो शदीद तकलीफ़ था, उसमें उसको रिलीफ़ मिला है, ऑक्सीजन सपोर्ट उसकी जारी है और पता ये चला है
کہ وہ جو محاشے ہیں جس لڑکے کے پیچھے لگ کے اس لڑکی نے جناب خود سوزی کی کوشش کی ہے، اس لڑکے کا ڈیٹا بھی نکالا جا چکا ہے، اس کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے، وہ 27 منٹ کی کال کا ڈیٹا سامنے آ چکا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور لڑکا ایز یوزول جیسے ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہی ہے کہ پاگل بناتے ہیں، امی نہیں مانتی تو ابو نہیں مانتے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد لڑکی نے 27 منٹ کے بعد دل برداشتہ ہو کے اپنی جان لے لی۔ کچھ دن پہلے اسی کالج کے اندر ایک لڑکے نے بھی اپنی جان لی تھی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، پیرنٹنگ کہاں جا رہی ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کہنے پر فوراً موبائل فون لے کے دیتے ہیں، کوئی ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر نہیں ہے، اور یہ عشق جو ہے نا نامراد ہی ایسی چیز ہے کہ اس عمر میں جب ہم ٹین ایجر ہوتے ہیں اور عشق ہو جاتا ہے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے دنیا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اگر یہ ایک شخص نہیں ملے گا، اس کے بعد تو دنیا کبھی ہوگی نہیں۔ تو اللہ معاف کرے، خودکشی تو ویسے ہی حرام ہے، تو میرے خیال سے یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے، اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اگر وہ بچپن ہی سے ان کی جو ہے وہ مائنڈ میکنگ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کے واقعات ہوں گے اور پھر کالجز کے اوپر الزام جو ہے وہ لگتے رہیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور وہ جناب یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں ہمارے ایکس پرائم منسٹر، بلکہ اب میں انہیں پرائم منسٹر ہی کہتی ہوں کیونکہ بیٹی کی ان کی حکومت ہے، بھائی کی ان کی حکومت ہے، ان کی اپنے گھر کی حکومت ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، چوتھی دفعہ کے وزیر اعظم بننا تھا، لیکن وہ دلوں کے وزیر اعظم ہمیشہ رہیں گے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جو لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ نواز شریف کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، بڑے ہونے کا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کو مذاکراتی ٹیم بنانی چاہیے، تو ان لوگوں کی خواہش جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ صدر، ہمارے وزیر اعظم اور نواز شریف، یہ 3 بڑے ہیں جی، 3 بڑوں کے اوپر مشتمل ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی جانے والی ہے، اور اس کا جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اعلامیہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب کمیٹی جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کو آگے بڑھانے، نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کرنے پہ کام کرے گی، اور اس میں ہمارے صدر مملکت ہیں جی آصف علی زرداری، شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر، اور نون لیگ کے قائد یعنی کہ نواز شریف۔ مذاکراتی کمیٹی کے کام کیا کیا ہوں گے؟ بدھ کو اسلام آباد میں اجلاس کی میزبانی انہوں نے کی ہے جناب، اور اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی شریک نہیں ہوا، البتہ عوامی پاکستان پارٹی کے جو سربراہ ہیں جی شاہد خاقان عباسی، وہ اس میں شریک ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اس میں شریک ہوئے ہیں، رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا جو طریقہ کار اور درجہ حرارت ہے اس میں کمی کی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر فواد چودھری نے اعلامیہ پڑھ کے سنایا۔ ماشاءاللہ، فواد چودھری تو ویسے بھی اپنی بھی کچھ مانگے لے کر گئے تھے نواز شریف کے پاس، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر ڈانسنگ کلبز ہونے چاہیے، بارز ہونے چاہیے، پاکستان کے اندر شراب کی پینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ خیر ان کی بات کو اگنور کر کے انہوں نے خیر اعلامیہ پڑھ کے سنایا، اور زور دیا کہ اس وقت سنگین سیاسی، معاشی اور سماجی چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کا حل سنجیدہ اور جامع جو مکالمے ہیں اس میں ہی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں آنے والے دنوں میں شاید عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی بڑی پیش رفت ہوگی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف پر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی، اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائیلاگ کے عمل کو بڑھایا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے آنے والے وقتوں میں نا عمران خان کو چھوڑ دیا جائے گا، رہا کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کی کیا ریزن ہے؟ بہت سارے لوگ اس کے اوپر نا بڑا شور بھی مچائیں گے، وہ کہیں گے ایسا کیوں، مجھ سمیت، اور ایگری بھی نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان اب ناکارہ ہو چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر کراس لگا دیا ہے، آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کا پرائم منسٹر بننے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، تو اوبیسلی پھر جیل کے اندر بٹھا کے کرنا کیا ہے؟ وہ بشرا بی بی کے ساتھ جو باقی کے دن ہیں چنندہ، وہ گزاریں اچھے طریقے سے، باہر کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں تو وہ جائیں، لیکن بات پھر وہی ہے نا کہ وہ جو ہیٹ کریٹ کرتے ہیں نا عمران خان باہر نکل کے، وہ دیکھنا اب ان لوگوں کو ہے کہ یہ بھائی اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو کھلی چھوٹ دینا چاہتے ہیں، یا ایک موقع دے کے پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی دکھ بھری خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن یہ ایک خبر جو ہے یہ بہت نگلیکٹ ہوئی۔ اسکرین کے اوپر آپ کو بادشاہ غزل نظر آ رہے ہیں جی، مہدی حسن۔ مہدی حسن کی تو ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، مگر ہمارے یہ جو لیجنڈری گلوکار ہیں ان کے ایک بیٹے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے بیٹے کرتے کیا تھے اور کون تھے تو آپ کو سن کے اس سے بھی زیادہ حیرت ہوگی، کیونکہ شہنشاہ غزل کا بیٹا آگے اس نے اپنے باپ کی لیگیسی کو نہیں سنبھالا، بلکہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ ڈی ایس پی تھے، اور ان کا نام تھا سجاد مہدی جان، اور ان کو جناب ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ تفصیلات کے مطابق
ان کے جو صاحبزادے ہیں لاہور کے اندر مقیم تھے، اور جہاں انہیں دل کی تکلیف کے باعث جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ اچانک وہاں پہ دم توڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے تھرو میری اس خبر کو سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ایک مرتبہ دعائے مغفرت کر دیجیے گا دونوں لیجنڈز کے لیے۔ مطلب ایک تو ان کے بیٹے ہیں، لیکن جو ان کے والد صاحب ہیں ان کے لیے بھی دعائے مغفرت بھی کر دیجیے گا، دعائے فاتحہ بھی کر دیجیے گا، اور ایک دفعہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجیے گا۔ آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے، کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا۔ لیکن بہرحال آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ سجاد مہدی جو ہیں وہ محکمہ پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے کے اوپر فائز تھے، اور ان کی نماز جنازہ بروز منگل کو جو ہے وہ ادا کی گئی ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ خبر آپ کے ساتھ آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ بہت دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اور بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ڈی ایس پی تھا، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ سنگنگ کے شعبے سے بالکل وابستہ نہیں تھا۔ چلیں اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ایک ڈاکو تھا جناب، جس کے سر کے اوپر 1 کروڑ روپے کا انعام تھا۔ اس نے جناب عالی اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور اس ڈاکو کا تعلق کہاں سے تھا اس کی بھی تفصیل ذرا سن لیجیے گا۔ ہمارے جو وزیر داخلہ سندھ ہیں جی ضیاء النجار، انہوں نے کچے میں بڑے آپریشن کا جب سے اعلان کیا ہے تب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ترجمان پولیس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ بدھ کو رحیم یار خان سے اس کا تعلق تھا، اور کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف جب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہوئے ہیں، خاص طور پہ سی سی ڈی کا ڈر تو ویسے ہی سب کو پڑ گیا ہے، تو اس کے بعد یہ جو خطرناک ڈاکو ہیں انہوں نے اب اپنے آپ کو ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ یہ اشتہاری مجرم تھا، اس کے سر کے اوپر 1 کروڑ کا انعام تھا، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس نے سرنڈر کر دیا ہے، جو کہ بہت خوشی کی بات ہے۔ آئی جی پنجاب جو ہیں ہمارے عثمان انور، انہوں نے بدنام زمانہ ڈاکو کے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنے کے اوپر جو ہے وہ رحیم یار خان اور ان کی جو پوری ٹیم ہے اس کو بڑی مبارکباد دی ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر یہ جو گند ہے اس کا صفایا جو ہے وہ جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کی اگلی خبر کی۔ ہمارے ملک کے اندر جو ہنی ٹریپس کے سلسلے ہیں وہ جاری ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا اس میں بڑی بڑی شخصیات بھی اس ٹریپ کا شکار ہوئی۔ پچھلے دنوں خلیل الرحمان قمر جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ٹریپ ہوا، جہاں پر ایک خاتون نے ان کو اس طرح سے پاگل بنایا، اور پھر اس کے بعد اس نے ان کو اپنے گھر بلایا، اور پھر ہنی ٹریپ کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ خلیل الرحمان قمر جو ہیں ان کا ذرا ایک نام تھا، تو اس کی وجہ سے پولیس نے فوراً حرکت میں آئی اور اس خاتون کو گرفتار کیا تھا۔ ادروائز عام جو بیچارے لوگ ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ لٹ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ جی آپ کی سسٹر نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور وہ مجھے ویڈیو کال بھی کر رہی تھی، تو میں بڑی حیران ہوئی کہ میری سسٹر کون ہے۔ یعنی آج کل کے ایسے ایسے ڈیپ فیک فیسز بنا کے لوگوں کو ویڈیو کالز کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سچ میں یہ کوئی لڑکی ہے، اور پھر جس طرح سے ویڈیو کالز کر کے اس کو شخص کو اعتماد میں لے کے پھر اس کو بلایا جاتا ہے ملنے کے لیے، اور پھر اس کو ہنی ٹریپ کا سلسلہ بنایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ ایک ملعون شخص ہے، دیکھیں ذرا بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی اس کی ہے، اور داڑھی کے ہوتے ہوئے اسے کہتے ہیں اتومیہ تسبیح وچومیہ کسبی۔ یہ شخص جو ہے وہ جعلی آئی ڈیز بنا کے لڑکیوں کے اکاؤنٹس کے ساتھ اس کو منسلک کر کے ان کو بیوقوف بناتا تھا۔ اس کا تعلق فیصل آباد سے نکلا ہے، اور یہ کس طرح سے لڑکیوں کو بیوقوف بناتا رہا، ان کو بلیک میل کرتا رہا، اور اس کا طریقہ واردات کیا تھا، خود ہی اپنی زبانی آپ جو ہے نا اس کی زبانی سن لیجئے۔ ہیو اے لک۔ دسو میرا نام جی خالد محمود ہے، میں رائی ونڈ کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں ادھر ہی مطلب لڑکیاں دی آئی ڈی بنا لینا سی، ادھر مطلب لڑکیاں نام دی انہوں نے مطلب ادھر لڑکی بن کے گل کرنا، کوئی آن لائن کام کرے ادھر کرتے ادھر کر کے سارا سسٹم کر کے نا کہ آہستہ آہستہ مطلب انہوں نے فرینڈ شپ کر لینا سی۔ ادھر کر کے میرا مقصد مینوں تقریباً کوئی میرے خیال سے 2-2.5-3 سال ہو گئے اس کام تقریباً۔ ہاں جی، ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ تقریباً کوئی جینون طریقے نال دساں تو اداں تو میرا مقصد کہندا کہ 10-12-15 ہون گے اس ٹائم تقریباً۔ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਗ WhatsApp ਹੈਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ WhatsApp ਹੈਂਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ WhatsApp ਹੈਂਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ WhatsApp ਹੈਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਲੀ ਟੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ بس۔ بہت عجیب و غریب اور گندی مندی اور بری بری خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ ایک اچھی اور خوشخبری کی خبر جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور وہ جناب یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے، جس پہ بہت کمال کی بات یہ ہے کیونکہ ہیلتھ سیکٹر پہ کافی کام ہو رہا ہے۔
تو پنجاب حکومت نے ہولی فیملی ہاسپٹل ہے جی راولپنڈی کا، اس میں فالج کے نئے مریضوں کے لیے فالج جن کو ہو جاتا ہے اس کے اثرات کم کرنے والا 80,000 روپے والا ایک انجیکشن آتا ہے. یعنی جب کسی شخص کو فالج ہوتا ہے، فالج کا اٹیک ہوتا ہے، ایک دم سے اس کی باڈی جو ہے وہ رسپونڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو اس کے پاس نا 2-3 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے. اگر اس 2-3 گھنٹوں کے اندر اسے ایک مخصوص انجیکشن ہوتا ہے جو کہ ابراڈ سے آتا ہے، اگر وہ لگا دیا جائے تو اس کے وہ جو اثرات ہوتے ہیں فالج کے وہ کافی کم کیے جا سکتے ہیں، تقریباً ختم کیے جا سکتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ فیملی اسپتال ہولی اسپتال ہے، وہاں پہ یہ جو 80,000 والا انجیکشن ہے جس کو ٹی پی اے انجیکشن کہا جاتا ہے، یہ 24 آورز کے لیے فری قرار دے دیا گیا ہے. اگر کسی شخص کو خدا نخواستہ فالج کا اٹیک ہو جائے تو اسے 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر اندر اگر یہ لگ جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ٹی پی اے انجیکشن مریضوں کو اٹیک ہونے کے 4 سے 5 گھنٹے کے اندر لگنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، جس کے بعد وہ عمر بھر کی جو معذوری ہوتی ہے اس سے بچ جاتے ہیں. اور ثواب کی نیت سے بھی اس پوسٹ کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ گرد و نواح کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں. ایک اور خوشخبری بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو لوگوں کو کتنے بلز آتے ہیں، بیچاروں کو بجلی کے بلز پورے کرتے کرتے گرمیاں گزرتی ہیں، اس کے بعد سردیاں آ جاتی ہیں. سردیوں میں ویسے ہی گیس نہیں آتی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ بیچارے ہیٹر اور گیزر جو چلاتے ہیں اس میں جو گیس کے ان کو نرخ پڑتے ہیں وہ کتنے مہنگے پڑتے ہیں. لیکن اب خوشی کی بات جناب یہ ہے کہ گیس صارفین کے لیے بڑی خوشخبری یہ آئی ہے کہ گیس کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کم بلز آئیں. اور کل کے ولاگ میں نے ویسے ہی آپ کے ساتھ جو ہے 15 خوشخبریاں شیئر کی ہیں، اس میں بجلی سے لے کے جتنی میں نے خوشخبریاں شیئر کرنی تھیں آپ لوگوں کے لیے ریلیف کے لیے، آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیے گا، اسکرین کے اوپر آپ کو تھمبنیل بھی نظر آ رہا ہوگا. اب ہمارے جو وزارت پیٹرولیم ہیں جی علی پرویز ملک، انہوں نے قائمہ کمیٹی پیٹرولیم کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کے اوپر گیس کی قیمتوں میں تبدیلی نہیں کی جا رہی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ گیس کے سرکولر ڈیٹ جو ہے اس میں مزید اضافہ بھی نہیں ہو رہا. گیس کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 3,000 ارب ہے جس میں ایل پی ایس جو ہے وہ بھی شامل ہے. اور انہوں نے کہا کہ قطر نے مشکل صورتحال میں کانٹریکٹ کی شرائط کو بھی برقرار رکھا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اب گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنے نہیں جا رہی. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خوشخبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ خوشخبری سن کے تو ہر ایک کا دل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خوش ہو جائے گا. شہریوں کے لیے بڑی خبر اب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو بیچاروں کو بہت ہی کھجل خراب ہونا پڑتا تھا. اگر کسی کی پیدائش ہو گئی ہے، کسی کی وفات ہو گئی ہے، کسی کی شادی ہو گئی ہے، کسی کی طلاق ہو گئی ہے تو اس کو آفیسز کے دھکے کھانے پڑتے تھے. لیکن اب ان سارے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ اندراج جو ہے ان کا موبائل فون پر ہی ہو جایا کرے گا. جو سرکاری دفتر ہیں وہاں جا کر ان کو چکر نہیں لگانے پڑیں گے. یونین کونسل کے اندر پیدائش، وفات، شادی اور طلاق کا اندراج جو ہے موبائل فون پر کرانے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے. اور یہ سہولت جو ہے فی الحال ابھی 6 شہروں میں دی گئی ہے، اس کے بعد یہ پورے پاکستان میں آ جائے گی. نادرا نے سوشل میڈیا پر تفصیل شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یونین کونسل کی جو پیدائش، وفات، شادی اور طلاق کا اندراج ہے وہ موبائل فون پر کرانے کی سہولت جو ہے وہ صوبہ سندھ کے 6 شہروں میں فراہم کی گئی ہے جس سے شہری فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس دفعہ تو سندھ جو ہے وہ پنجاب سے بھی بازی لے گیا. کراچی کے اندر جو ہے وہ شرفی، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، جامشورو، ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الیار، ان کے اندر جو ہے یہ اندراج کے لیے سہولت جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اس کے بعد اس کا سلسلہ جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بھی پھیلے گا، کیونکہ نادرا کی طرف سے ویسے بھی بڑی سہولیات دی جا رہی ہیں تو عوام کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جو لوگ مجھے کراچی اور اس کے مضافات سے دیکھ رہے ہیں ان کو میں نے بتا دیا جناب کہ اب آپ لوگوں کو سرکاری دفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.